नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। पीछे हम 77 तक सूरह बकरा की याद पूरी कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 78 से शुरू करेंगे। चलें जी, तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय्य व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। वमिनहुम, और इनमें से, उम्मियूना अनपढ़, ला यालमूना वो नहीं जानते, अल किताबा किताब, इल्ला स्वाए अमानियु अपनी आरजुओं के, व इनहुम और नहीं वो, इल्ला मगर, यज़ुन्नून गुमान करते हैं, यानी गुमान से काम लेते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाद उनमें से अहले किताब में से अनपढ़ लोग हैं और उन्हें वो जो है वो किताब का इल्म नहीं जानते, सिर्फ उनकी आरजुएं हैं और वो उनके गुमान हैं, उनके ख्याल हैं जिसके ज़रिए वो काम देते हैं। तो आजकल भी हमारे जो उलमा कराम हैं उनके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, कुरान करीम का भी कोई तर्जमा तशरीह नहीं आती और वो भी खुद को बड़े बड़े आलम और बड़े कुरान के माहर बनाए फिरते हैं और समझते हैं। तो इसी तरह जो उस वक्त के यहूद थे और उस वक्त के कफ़ार थे वो भी अपने आप को, एक तो उलमा थे और दूसरे वो जो बस सुनी सुनाई बातें इधर उधर से सुन के तो वो याद कर लिया और ख़ुद नहीं पढ़ना लिखना सीखा। हालांकि जो कुरान पाक जो है अल्लाह ताला ने हमारे रसूल पाक सल्लम पर पहली वही ही इक़रा से शुरू की कि पढ़िए, तो पढ़ने के साथ लिखना भी ज़रूरी है। तो उनके कुछ ऐसे लोग थे, समझ लें कि अनपढ़ लोग जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन वो उलमा से किस्से कहानियाँ सुन सुन के दीन के मुतालिक तो जो उन्हें कहा जाता या बताया जाता वही वो आगे बयान करते और बताते दूसरों को। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तो उनके अपनी आरजुएं थीं और इसके सिवा और कुछ नहीं था और उनके अपने ही काम थे, वो गुमान से काम लेते थे। और आजकल भी देखें, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ऐसे लोग हमारे दीन में भी हैं कि उनको पहला कलमा तक आता नहीं है, लेकिन वो पता नहीं कैसी कैसी बातें जो हैं वो बयान करते हैं और पता नहीं कहाँ से मन गढ़त बातें निकाल लेते हैं। कुछ सही होती हैं जो सुनी होती हैं, कुछ अपनी तरफ से लगा लेते हैं। अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया है फ़वैलुल लिल्लज़ीना, सो खराबी है उनके लिए, नुकसान है, हलाकत है उन लोगों के लिए जो यक्तुबूनल किताबा, लिखते हैं किताब, बिअयदीहिम अपने हाथों से, सुम्मा फिर यक़ूलूना वो कहते हैं, हाज़ा ये,
ہے من سے عند اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے ہے، لے یشترو تاکہ وہ حاصل کریں، بہی اس سے، ثمناً قیمت، قلیلہ تھوڑی، فویل لہم مما کتبت تھوڑی سی، یعنی کہ ان کے لیے خرابی ہے، سو ان کے لیے خرابی ہے، فویل لہم سو ان کے لیے خرابی ہے اس میں سے جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور خرابی ہے ان کے لیے مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے یا ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو یا اللہ کی طرف سے جو کتاب ہے اس میں وہ رد و بدل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لے کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ کے پاس سے ہے، اس لیے کہ وہ دین میں ایسی باتیں شامل کر کے، ایسے کام شامل کر کے بتاتے تھے وہ لوگ جو یہود تھے کہ یہ تو توریت سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس لکھا ہوا ہے، تو لوگوں کو ایسے ہی ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے تو انہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو یہ توریت میں سے ہے، تو ہم اس لیے بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جھوٹے دعوے داروں کا تب بھی اور آج بھی رد فرما دیا اور فرمایا کہ جو دین میں اپنی طرف سے من گڑت باتیں ڈالی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا کہ ہے کوئی جو قرآن کو سیکھے سمجھے، ہے کوئی جو قرآن کو سیکھے سمجھے، ہم نے تو اسے آسان کر دیا۔ تو آج ہمیں بھی یہی ضرورت ہے، اور تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ قرآن پاک کو سمجھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ قرآن کے علم کو سیکھیں۔ اور فرمایا کہ یہ صرف اس لیے کر رہے تھے وہ لوگ کہ قیمت حاصل کریں، یعنی دنیاوی دولت۔ اور آج کل بھی دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں آتا جاتا ہے کچھ نہیں ہے، بس تھوڑے سے نسخے سیکھ لیے، تھوڑی سی آیتیں سیکھ لیں، اور کسی کو تو وہ بھی نہیں آتی اور پتہ نہیں کیا بولتے ہیں کیا نہیں، اور من گڑت باتیں کر کر کے لوگوں سے اتنے پیسے بٹورتے ہیں دین کے نام پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کی ان باتوں کو رد فرمایا اور ان کے لیے بلکہ کیا ہے، ہلاکت بیان کیا کہ خرابی ہے، ہلاکت ہے جو اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے صرف اپنے مقصد کے لیے۔ فویل لہم سو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں نے جو لکھا، اور خرابی ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا۔ کتنی بڑی اس آیت میں وعید ہے، اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ جو بھی دین میں اپنی طرف سے خرافات پیدا کرے گا، بنائے گا، تو وہ اس کے لیے خرابی ہے۔ اس کا سورہ یاسین میں بھی ایسے ہی آیت ہے نا کہ انسان جو پیچھے چھوڑتا ہے اس کے جو آثار ہوتے ہیں تو ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اچھے آثار چھوڑے گا، اپنی اچھی عادات چھوڑے گا، اپنا اچھا جو کردار چھوڑے گا اور دین کے مطابق زندگی گزارے گا تو اسے پیچھے اچھے طریقے سے یاد کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے کوئی ایسا دین میں کام کر دیا اپنی طرف سے تو اس نے سمجھا کہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ بدعت اور شرک بن گیا تو پھر وہ جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے وہ سب سے پہلے اس بندے کو اس کا جو ہے گناہ جائے گا یا ثواب جائے گا۔ اچھا کام کیا ہوگا تو اس کو اچھائی کے طور پہ قبول کیا جائے گا، اور اگر کوئی برا کام کیا ہوگا دین کے نام پہ تو وہ اس کو سب سے پہلے اس شخص کو اس کا ثواب یا گناہ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی سوچ سمجھ کے یہ دیکھنا ہے اور ایسے کام نہیں کرنے جو کہ دین میں شامل نہیں ہیں، وہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے، نقصان ہو۔ وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی آگ، الا مگر یا سوائے ایام معدودہ سوائے گنتی کے چند دنوں کے، قل
تو کہہ دو اتخذتم کیا تم نے لیا ہے عند اللہ اللہ کے پاس سے عہدن کوئی وعدہ کوئی عہد فلن کہ ہرگز نہیں یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنا وعدہ ام تقولون کیا تم کہتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے۔ اس آیت میں ان کی اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے اور کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یعنی یہود کہتے تھے کہ ہمیں تو گنتی کے چند دن ہی دوزخ میں رہنا پڑے گا، آگ میں رہنا پڑے گا، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور آج یہی حال جو ہے ہمارے مسلمانوں کا بھی ہے کہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا کچھ نہیں ہوگا، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہاں ہم گناہ کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما لیں گے، ہمارا حساب کتاب ہو جائے گا تو دوزخ سے ہمیں نکال لیا جائے گا۔ دوزخ کی اللہ معاف کرے اتنی ہیبت ناک دوزخ کی جو ہے وہ حالت بتائی جاتی ہے، سورۃ القاریہ میں کیسا بتایا گیا ہے کہ وہ بھڑکنے والی ہے۔ تو اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ یہود کا یہ نظریہ تھا کہ چند جو ہوں گے گنتی کے دن، اور یہاں جو ہے قیامت کا دن ایک جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو ان کے خیال میں یہی تھا کہ ہم کچھ دنوں رہیں گے دوزخ میں اور اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، پروردگار عالم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ وہ تمہیں گنتی کے چند دن عذاب کرے گا اور اس کے بعد تمہیں معاف کر دے گا؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا اور نہ کرے گا۔ اور یا کیا تم کہتے ہو کہ اللہ پر وہ باتیں جو تم جانتے نہیں ہو؟ اس آیت میں ہے کہ اپنی طرف سے باتیں نہیں دین میں شامل کرنی چاہیے کہ جی اس طرح ہوگا اور ہم بخشے جائیں گے۔ بخشے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائیں گے، چاہے کوئی جتنا مرضی عبادت گزار ہو۔ اللہ معاف کرے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری زندگی ایک انسان اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر اس سے ایسی خطا ہوتی ہے کہ وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ساری عمر کوئی شخص اتنی گناہ گاریاں کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، لیکن آخری وقت میں اس سے ایسی نیکی ہو جاتی ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں جو تم نہیں جانتے؟ تو ایسی باتیں ہمیں بھی نہیں کرنی جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اپنے منہ سے کوئی ایسی باتیں نکالنے سے پہلے 100 بار ہمیں سوچنا چاہیے۔ بلا کیوں نہیں، من کسب جس نے کمائی کی، یعنی جس نے کمایا، جو کچھ کمایا، سیئاتن کوئی برائی، و احقت اور گھیر لیا بھی اس کو خطیاتہ اس کی خطاؤں نے، فاولئک پس یہی لوگ اصحاب النار رہنے والے ہیں دوزخ کے، آگ کے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں اور زور دے کے بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں جس نے کمائی کی برائی، یعنی جس نے کوئی برائی کی اور اس کی برائیوں نے اسے گھیر لیا تو وہ دوزخ میں جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، جنت میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کھول کے واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ جس نے برائی کی تو اس کے لیے، جو اس نے کمائی کی، برا کام کیے تو اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا اور وہ دوزخ میں جائے گا، یعنی وہ دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر عمل اچھے کیے، نیک کیے، تو وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا. اللہ بھی کوئی عذاب کی آیت ہم پڑھیں تو اسی وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرنا، اللہ ہماری مغفرت فرمانا. اللہم لا مجعلنا منہم. اور جب جنت کی بشارت والی آیات آئیں تو وہاں دعا کرنا چاہیے اللہم اجعلنا منہم، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے. اور دوزخ جب بھی عذاب کی آیات آئیں تو استغفر اللہ بھی پڑھیں اور اللہ سے معافی بھی مانگیں. اور جب خوشخبری کی جنت کی آیات آئیں تو ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ سے عرض کرنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار، اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنتی بنانا، ہم پہ رحمت کرنا اپنی، ہم پہ کرم کرنا اپنا. تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہمارے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. ہر مسلمان کو روزانہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور اپنے پروردگار سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، سب کے لیے مغفرت کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے. اور ہمیں دین میں ایسا وہ کوئی کام اپنی طرف سے نہیں شامل کرنا چاہیے جس سے بعد میں ہماری پکڑ ہو. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.